वेलकम बैक। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कोविड ना होता तो ये साल कैसा होता, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लिंगरिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कोविड और नो कोविड हमें बहुत इफेक्ट करते हैं, और ये वो वायरसेस हैं जो हमारे दिमाग में इंस्टॉल हुए होते हैं। आज ऐसे ही एक वायरस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी माशरे की मुनाफिकत, हमारी जजमेंट को शो करता है कि किस तरह हम किसी को परखे बगैर, जाने बगैर उसको लेबल कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा बॉडी शेमिंग के बारे में कि जी फिजिकल अपीयरेंस, कोई लंबा है, मोटा है, उसकी रंगत कैसी है, इस बात पे उसको जज किया जाता है। फिर पैसे और स्टेटस की भी बात की जाती है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक खास तरह की मुनाफिकत है जो हम रिहायशी इलाके के हवाले से रखते हैं। यानी किसी बच्चे का जो यंग स्टूडेंट है, ग्रेजुएट किया है, क्लास टॉपर है, लेकिन उसके सीवी पे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाने से पहले हम ये देखते हैं कि उसकी रिहायश किस इलाके में है और उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं कि भाई ये फलानी जगह रहता है, इसका मतलब इतना एक्सपोजर नहीं है, फलाना है तो उर्दू मीडियम टाइप होगा, अंग्रेजी नहीं आती। ये हमारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बड़ी आविज़ा है। इसी तरह इसकी दूसरी मैनिफेस्टेशन अगर आपने देखनी है तो अच्छे बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल तक तो ये मामला खत्म हो जाता है, लेकिन स्कूलों में एडमिशन भी इस बुनियाद पे दिए जाते हैं कि क्या आपकी रिहायश उस स्कूल के करीब है या नहीं। यानी अगर आप बहुत अच्छा कमाते हैं और आप अपने बच्चे को किसी आला, बहुत ही एलीट किस्म के प्री स्कूल में या स्कूल में भेजना चाहते हैं तो वहां पे भी एडमिशन के वक्त देखा जाता है कि क्या आप 2 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं या बहुत दूर होंगे। तो बड़ा पोलाइटली आपको कहा जाता है भाई आपके बच्चे के लिए सुबह सवेरे उठ के इतनी लंबी मुसाफत करके स्कूल आना शायद मुश्किल होगा, तो आप इसका एडमिशन यहाँ ना कराएं। तीसरी मैनिफेस्टेशन इसकी देख लेते हैं। रिश्ते के वक्त बहुत अच्छी प्यारी लड़की है, आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी उतरती है, लेकिन जब आपको बताया जाता है कि जी उनकी रिहाइश फलाने इलाके में है तो सडनली आप वहां जाने से भी इनकार कर देते हैं। ये सब हमारे माशरे में हो रहा है, यानी जब आपका रिहायशी इलाका आपकी पहचान बन जाए। कुछ लोग इस पे बड़े खुश होते हैं या उसके लिए कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म कर लेते हैं, लेकिन अक्सर घरों में ये देखा गया है कि छोटे बच्चे और खासतौर पे टीन एज में जब बच्चे आते हैं वो इस बात से इतना ज्यादा इसको इंटरनलाइज कर देते हैं, इसकी वजह से इतना एहसास महरूमी का शिकार होते हैं कि घरों में लड़ाइयां होती हैं। जब तक वो 300 गज का घर बिकवा कर किसी अच्छे पॉश इलाके में अपार्टमेंट में पेरेंट्स को मूव नहीं कर लेते, बच्चे सुख का सांस नहीं लेते। आज इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह इसके लिए कोई तरीकेकार निकाला जा सकता है, और प्लीज आप कॉल करके बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्या आपने अपने आप को जज होता हुआ महसूस किया है या किसी और को जज किया है इस बात से सिर्फ और सिर्फ कि उसका रिहायशी इलाका कौन सा है। सबसे पहले जी आज जो हमारा पैनल है उसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। मैनेजर हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेबल कंपनी, हमारे साथ मौजूद है अयाज अली। थैंक यू अयाज साहब फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं आरिफ प्यार अली, यूर एन ओडी कंसल्टेंट, इन रवैयों पे और कॉर्पोरेशंस के अपने एटीट्यूड को समझते हैं। थैंक यू सो मच आरिफ फॉर ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर पर्सन हु इज लिंक्ड टू द ह्यूमन कैपिटल, द ह्यूमन डेवलपमेंट एरिया एज वेल, अफशा जलील भी हमारे साथ मौजूद है। अफशा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, क्या आपने वाकई ये देखा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको परखने से पहले ही बंद हो जाती हैं सिर्फ ये देख कि आपका रिहायशी इलाका कौन सा है? काफी हद तक मैं इस बात से एग्री करूंगी, बिकॉज लाइक प्रोफेशनली कुछ चीजें कहीं जगह पर ये चीजें रिहायशी इलाका इतना मैटर नहीं करता, बट समटाइम्स यूनिवर्सिटी मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अच्छी कंपनी के कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे अप्लाई करने जाते हैं, बट अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ना पढ़ा हुआ हो तो वहां पे आप एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। सही। They are calling only LAMS students, they are calling only IBS graduates. अच्छा, without taking the top names, लेकिन of course आपका इशारा है कि टॉप बिजनेस स्कूल से अगर आप ना हो, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर बिजनेस स्कूल का अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए कई कंपनियों के दरवाजे ही बंद होते हैं, आप ये कह रही हैं। एग्जैक्टली, तो वहां पे आप अप्लाई करने के लिए ही एलिजिबल नहीं है, so फिर तो नेक्स्ट स्टेप और फिर बाद में इंटरव्यू की स्टोरी तो बिल्कुल वो तो नेक्स्ट स्टोरी है। सो या इट हैपेंस। और कॉर्पोरेट में आने के बाद एरिया मैटर नहीं करता, बट आपके इंस्टीट्यूट मैटर्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आरिफ, अगर बिल्कुल सही कह रही हैं आरिफ, लेकिन ये सवाल अगर आपकी तरफ लेके आऊं,
कितनी बड़ी बड़ी पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो ये दावा करती हैं कि जी हमारी वर्कफोर्स बहुत डाइवर्स है, लेकिन डाइवर्सिटी के नाम पे 3-4 गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स वहां पे मौजूद होते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 बड़े शहर, या हो सकता है फैसलाबाद या एक आध और इसमें शहर आप इंक्लूड कर लें, इनकी मेजर जो वर्कफोर्स होती है इन्हीं शहरों से ताल्लुक रखती है। क्या ये कंपनीज डाइवर्स होने का दावा और इंक्लूसिव होने का दावा भी कर सकती हैं? आप मेरे हिसाब से हाँ कर सकती हैं, क्योंकि मेरा इस पे जो पर्सपेक्टिव है बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर मेरिट पे भी बात होती है, और जहां पर ये बड़ी यूनिवर्सिटीज या जहां जितना उनको एक्सपोजर मिलता है, वो जब टेस्ट देने आते हैं या इंटरव्यू देने आते हैं, वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं झलकता है। सो मैं अगर वो शख्स मेरिट पे नहीं है तो वो बड़ी यूनिवर्सिटी से हो या वो किसी कस्बे या देहात से हो, फिर वो इररेलेवेंट रह जाती है। लेकिन पहला दरवाजे में कदम ही नहीं मिलता तो फिर मेरिट कैसा? आरिफ, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि जब छांटी होती है तो सीवीज ही वो ऊपर आती हैं जो खास शहर से हैं, खास यूनिवर्सिटी से हैं, तो फिर मेरिट तो रह गया ना पीछे। बिल्कुल। अच्छा, इस जगह पर यहाँ पर कंपनी का माइंडसेट बहुत मैटर करता है। सो दे आर इन देयर कंफर्ट जोन, सो दे लाइक टू प्ले इट सेफ। उन्होंने पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड कुछ चीजें की हुई हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया एंड इट हैज वर्क परफेक्टली फाइन। अच्छा। So they don't want to कहते हैं ना जो चीज टूटी नहीं है उसकी मुरम्मत ना करें, तो उनको लगता है ये सही चल रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वाजिद बोल रहा हूँ पेशावर से। वाजिद साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से कि आपका रिहायशी इलाका, आपका शहर, आपका कस्बा आपकी पहचान बन जाता है? मैडम, एक तो आपका बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और दूसरा मैडम आपके मैं प्रोग्राम काफी शौक से देखता हूँ, आपके बड़े संजीदा टॉपिक्स होते हैं। शुक्रिया मैडम। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ टॉपिक। जी बिल्कुल बताइए। बैठे हुए हैं, मेरा ये ख्याल है कि एक तो मेरी पर्सनैलिटी है ना, जैसे मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते हैं, मोबाइल वगैरह, ये मेरी पर्सनैलिटी है। सही। इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो 5-6 मिनट में चेंज कर सकता हूँ। क्लीन शेव कर लूँ, टाई पैंट पहन लूँ, जूते, मोबाइल चेंज कर लूँ, तो ये हो सकता है विद इन नो टाइम। सही। लेकिन अगर एक चीज अगर चेंज नहीं हो सकती तो वो मेरी जो टास्क है वो करेक्टर जो मेरा है उसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो अरसे लगते हैं, 10 साल 12 साल लगते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये कि हम पर्सनैलिटी को देखते हैं, जो पेरेंट्स है ना, फिजिकली पेरेंट्स, उसको देखते हैं और उसकी बुनियाद पर जजमेंट करते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि हम कैरेक्टर को देखें कि जो साथ है उनको। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, और इसी को आज के मौजू से मैं जोड़ना चाहूंगी। अयाज साहब, क्या कहेंगे? ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में। हम कहते हैं ना, हम मिसाल देते हैं स्मॉल टाउन गर्ल, यानी छोटे शहर से आए हुए लोग, छोटे इलाके से आए हुए लोग, ये हमारी छोटी सोच की अक्कासी कर रहा होता है, लेकिन हम ये लेबल बड़ी खुशी खुशी दूसरे पे लगा देते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, अभी जो वाजिद साहब ने बात की कि जी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जो जजमेंटल बेसिकली एक तरह की सोशल एंजाइटी है। तो आप देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे आज के माशरे में ज्यादातर लोग सोशल एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, वो पहले से एक प्रीमेच्योर जजमेंट दे देते हैं कि जी मैंने इस बंदे को हायर नहीं करना क्योंकि ये जो है ना, इसका इलाका ये लट से खारादर का है, ये लियारी से ताल्लुक इस बंदे का। मैं भी एक सर्वे में गया हुआ था IBS अखर में, तो वहां मैंने एक उनका एलुमनाई देखा जो कुल्फी से लेता, और उसका भी एक यहाँ पे आर्टिकल भी मैंने देखा। वो बहुत गरीब बच्चा जो 150 रुपए पर डे कमाता था, लेकिन आज वो बच्चा जो है वो 200 के उसकी सैलरी है, और वो जब अपने देहात में जाता है तो लोग बड़े फख्र से उसको देखते हैं कि जी ये इसने एजुकेशन ली और ये वहाँ गया। तो ये हम जो एरियाज को देख रहे होते हैं, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे की है आरिफ, के पूरी दुनिया में जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं कि अगर आप एक छोटे स्ट्रगलिंग एरिया में थे जो अंडर सर्व था, वहां से निकलकर अगर आपने कुछ जिंदगी में पाया है तो आपको इस बात को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको हीरो माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम बल्कि ताना देते हैं। आज भी आप देख लें कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं या अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो एक इलाके में रहने वाले कॉलीग्स होंगे वो साथ में दोस्त बन जाते हैं, और दूसरे को बकायदा बेशक हंसी मजाक में हो, बेतकल्लुफ कॉन्वर्सेशन हो, ताना दिया जाता है, ओ भाई तुमने तो अभी बहुत आगे जाना है, तुम्हारी तो लंबी मुसाफत है, आपका तो 2 घंटे का सफर है। ये बातें हम जाने अनजाने रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। जैसे इन्होंने सोशल एंजाइटी की बात की, एक और इसमें टर्म आता है सोशल इनसिक्योरिटी का। तो हर एक शख्स को अपने आप को बेहतर दिखाना या बेहतर होना
وہ زیادہ ضروری سمجھتا ہے, اور وہ پھر کسی بھی طریقے سے, وہ کوئی ٹونٹ ہو, سرکاسٹک ریمارک ہو, کسی بھی طریقے سے یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بہتر ہے. تو آپ کے جو یہ طنز اور مزاح والی جو باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو لوور بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں یا جو اتنے فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں, یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جو مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت حد تک, کیونکہ مڈل کلاس ہر جگہ سے جو ہے نا وہ دبائی جاتی ہے, تو یہ وہ عوام ہے جو یہ تانا سن کر بھی کچھ نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے, مطلب دے کانٹ پروسیس دس انٹائر تھنگ. اچھا, بائی دا وے عارف, اس کو ہم دونوں طرف سے ذرا میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گی. صرف یہی نہیں ہے کہ اگر کوئی متوسط علاقہ ہے, مڈل کلاس کا علاقہ ہے, صرف انہی کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. میں نے بہت ساری اپنی فرینڈس کو دیکھا ہے جو اگر پوش علاقے میں ہیں اور ان کی شادی ہو کے وہ کسی مڈل کلاس علاقے میں یا اپر مڈل کلاس علاقے میں ہوتی ہیں موو شادی کے بعد, تو ان کو بھی سننے میں یہ ملتا ہے کہ جی یہ اپنے ڈیفینس والے چونچلے وہیں پہ چھوڑ کے آؤ. تو یہ دونوں طرح سے لوگ بیٹنگ کرتے ہیں. اس پہ ذرا بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ کرانا ہے تو آپ کو خود اچھے علاقے کا چاہیے. بہنوں کے لیے اچھے رشتے چاہیے تو بھی آپ کو پوش علاقے میں رہنا چاہیے. کئی خواتین جب رشتوں کے اس مرحلے سے گزرتی ہیں اور ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو خود ہی یہ خلاصہ کر لیتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے میں تو کوئی خامی نہیں ہے, ہمارا یہ علاقہ, امی ابو جب تک آپ گھر نہیں بدلیں گے کوئی اچھا رشتہ نہیں ہو پائے گا. دے آر پیپل جو ہم پرسنلی جانتے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بیچا ہے, کسی دوسرے علاقے میں بہتر تصور کیے جانے والے علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی بچیوں کی اچھی جگہ شادی ہو سکے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز مسرت ناصر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز مسرت, کیا کہیں گی؟ کراچی کے پسماندہ تو نہیں کہہ سکتے, اچھا اسٹیبلش علاقہ ہے, سے بلونگ کرتی ہوں, میں مڈل کلاس سے بلونگ کرتی ہوں. جی میم. میں اپنے میرا مسئلہ یہ, آپ نے بالکل بہت اچھا ٹاپک ہوتا ہے, شاید انسانوں کو بھی دیکھا جائے اس وجہ سے, مگر میرے علاقے کی وجہ سے میں اپنے دیور کے لیے, اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں, اور میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں کہ اب ہم یہاں سے موو کرنے کا سوچتے ہیں, کیونکہ جہاں کہیں کوئی بات ہوتی ہے جہاں کو فوراً علاقے کی بات ہو جاتی ہے. آپ اس علاقے میں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ خود کیسے ہیں, آپ کتنی پرسنالٹی ہے, آپ کیسے انسان ہیں, اور آپ کیسے رکھ سکتے ہیں, آپ کیسے آپ کا رہن سہن نہیں. میم ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی اگر آپ مائنڈ نہ کریں. آپ کی جب خود کی شادی ہوئی تھی اور آپ اس فیملی میں, اس علاقے میں موو کر رہی تھی, کیا آپ کے ذہن میں یا آپ کے گھر والوں کے ذہن میں ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا جو اب آپ فیس کرتی ہیں جب آپ اپنے دیور کی شادی کے لیے جا رہی ہیں؟ بات نہیں ہے, ایکچولی میں فیملی میں سے آئی ہوں اور میں اسلام آباد سے شادی ہو گئی یہاں آئی ہوں. اس بات کو بھی دیکھیے, اتنی دور, تو میں اسلام آباد سے شادی ہو گئی یہاں موو کر رہی ہوں, میرے یہ پھپھو کا گھر ہے. تو میں یہاں آ کر پریشان ہوں کہ یہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جب ایک ہی معاشرے میں, ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم ایک ہی جگہ. بہت شکریہ میم اس پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. یہی ہمارا آج کا ایشو ہے. پروگرام میں مجھے جوائن کیا ہے شیف سامیہ نے, سامیہ عثمان, ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. سامیہ, کیا کہو گی, بچیاں, خواتین, گھر کی خواتین بہت زیادہ اس بات پہ پریشان رہتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ہوتے رہائشی علاقوں کی بنیاد پہ, کیا کر سکتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ جب ہم اچھے علاقے میں رہتے ہیں تو اس حساب سے ہمیں رشتے بھی ملتے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اکثر لوگ اس بات پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرا بیٹا بہت اچھا کماتا ہے یا بہت اچھا اس کی جاب ہے تو ہم تو گھر سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میری سوچ میں سدھرا یہ پڑتا ہے. جب ہم ایک اچھی سوسائٹی اور اچھے علاقے میں رہتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہماری ذہنی حالت پہ آتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اچھی انوائرمنٹ پہ رہیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول اسی سٹینڈرڈ پہ ہوگا. اگر ہم ایک اچھے علاقے میں ہوں گے تو ہم شور شرابہ نہیں کریں گے, ہمارے گھر پہ بہت زیادہ چیخ پکار نہیں ہوگی, ہمارے گھر پہ ایک سٹینڈرڈز مینٹین ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کیونکہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ علاقہ ہمارے اندر امپیکٹ کرتا ہے. اچھا سامیہ, بریک سے پہلے میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ واقعی اس وقت ہم زیادہ بات کر رہے ہیں متوسط علاقوں کی, لیکن دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ اگر کوئی پوش علاقے, ایلیٹ علاقے سے بچی شادی کر کے ایک متوسط اپر مڈل کلاس علاقے میں آتی ہے, اس کو بھی تانے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ ڈیفنس والے چونچلے ہیں تمہارے, یہ یہاں نہیں چلیں گے. اس پہ کیا کہنا چاہو گی؟
دیکھیے ایگزیکٹلی وہ یہی بات ہے کہ جب میری شادی کا وقت تھا تو میں اپنی شادی کا ایکسپیرینس بتاؤں کہ مجھے یہ بہت زیادہ تھا، میری امی ابو کو پتا بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ ہم لوگ سوشل گیدرنگ کرتے تھے تو اس لیے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ جو جس علاقے سے آتا تھا اس کی مینٹالٹی ویسی ہی ہوتی تھی، کیونکہ ہم نکل کے باہر آ رہے ہیں نا، ہمارے گھر والے تو اسی علاقے میں رہتے، تو ان کی مینٹالٹی وہ عکاسی کرتی تھی. اگر کوئی اس طرح کے علاقے میں کہ وہاں پہ آپ کو چادر اوڑھ کے ہی نکلنا ہے، تو اگر کوئی ایلیٹ کلاس سے لڑکی آئے گی تو وہ کبھی چادر نہیں اوڑھے گی، لیکن وہ لوگ مجبور ہیں کیونکہ انہیں اپنے علاقے سے نکلنا ہے. ان کو لگتا ہے کہ آوازیں یا لوگ جج کریں گے. ہمیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پھر اس پہ بات کریں گے. یہاں تک کہ جو گھریلو تقریبات ہوتی ہیں، کسی کے گھر میلاد ہے، شادی ہے، عقیقہ ہے، کئی رشتہ دار صرف اس لیے نہیں آتے کہ فلانا علاقہ بہت دور ہے اور کون ایفرٹ کرے، ہمیں وہاں نہیں جانا. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امتیاز کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب، کیا کہیں گے؟ میڈم، یہ تو معاشرے کا جو رویہ ہے بڑا ہی غلط ہے کہ یہ علاقہ وہ علاقہ. بات یہ کسی امیر کو غریب ہونے میں اور غریب کو امیر ہونے میں منٹ نہیں لگتا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پوش علاقہ جو ہے آپ لوگ کیا کیا جتن کر کے غلط کام کر کے اور 2 نمبری طریقے سے پیسے بنا کے اس طریقے کے علاقے میں موو کرنے کا سوچتے تو یہ معاشرے میں برائی جنم لیتی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کسی لوور علاقے کو کہہ دیں کہ یہ اچھوت ہے. اچھوت غلط ہے. اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا. اس لیے کہ اور میری بہن نے جو کہا چادر اوڑھنے والی بات، یہ بات اس ٹاپک سے بالکل ہٹ کے ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو انسانیت کے ناطے تولا جائے، نہ کہ پیسے اور ہیرے جواہرات کے، کیونکہ زیادہ تر ہیرے جواہرات والے 2 نمبری میرے نالج میں دیکھنے میں آئے. امتیاز صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. بڑی اہم بات آپ کی تھی. میرے خیال میں سامیہ کی بات کا جو مطلب تھا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. کئی علاقے نسبتاً زیادہ سیف اور زیادہ محفوظ تصور کیے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ اندھیرے میں یا مغرب کے بعد اگر نکل رہی ہیں تو آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں. لیکن کچھ علاقوں میں there is a problem and therefore ان کا میرے خیال میں کہنے کا یہ مقصد تھا. افشاں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ماں باپ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اگر دونوں پروفیشنلز ہیں، ورکنگ کلاس ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کا اچھی جگہ ایڈمیشن کریں اور اچھے اسکول سے اگر یہ سننے کو ملے کہ نہیں جی آپ کیونکہ بہت دور رہتے ہیں، آپ کی تو 30 منٹ کی مسافت ہے، آپ ڈیفینس کلفٹن یا کسی جو بھی پوش علاقہ ہے وہاں پہ نہیں رہتے، تو ہم آپ کے بچے کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو. ابھی انفیکٹ ریسنٹلی تھوڑے عرصے پہلے میری فیملی میں یہ ہوا. سو وہ لوگ اوبیسلی مطلب لائک جو ان کا کالج تھا، سو دیٹ واز ون آف دا گڈ کالج میں کراچی، تو اس میں اس کو ایڈمیشن ہونا تھا، اور لیکن بٹ دے لیو فار فرام دیٹ ایریا، تو اسی بہاف کے اوپر کہ آپ کیسے کریں گے. انفیکٹ لائک دا اسٹوڈنٹ واز کوائٹ بریلینٹ and she was getting 100% scholarship on that in that college. لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم بہت دور نہیں ہو جائے گا آپ کو، آپ ایسے کر نہیں سکتے، بہت مشکل ہو جائے گی. سو اس بیس کے اوپر بچوں کو اور پیرنٹس کو دونوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگین جب آپ ان کے اندر احساس محرومی ایک طرح سے پیدا کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پرسنلی میں اپنی فرینڈس کو جانتی ہوں کیونکہ شروع میں پری اسکول 2 یا 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو جو دور علاقے سے آتی ہیں آئی نو آف فرینڈس جنہوں نے اپنے بچے کو اسکول ڈراپ کیا اور اس کے بعد وہ اسی علاقے میں یا تو کہیں کافی پی رہا ہے، کسی نے کوئی جم جوائن کر لیا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد بچے کو دوبارہ اٹھا کے واپس گھر کی طرف رخ کریں گے. تو یہ ہمارے شہروں کی ریالٹی بن گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہارون بول رہا ہوں. جی ہارون صاحب کیا کہیں گے؟ سر یہی کہنا یہ جو رجسٹر کروانے والے لوگ ہیں نا جی یہ بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. صحیح. یہ بھی معاملہ خراب کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوچ ہے اس کو وہ پروان چڑھانے میں کافی ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہوتے. یہ میرا بھی ان سے پالا پڑا تھا. ہاں جی. تو کیسے کچھ ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ ہارون صاحب. ایاز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر گھر میں جب ٹین ایج میں اور بچے تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں اور اس چیز کو کیونکہ معاشرے کی جتنی ہم نے ابھی باتیں کی ہیں ان کو بار بار یہی میسج مل رہا ہے کہ آپ کا علاقہ آپ کی پہچان ہے، آپ کا رہائشی علاقے سے ہی آپ کی شناخت ہے.
اگر وہ ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جائیں اور روز اگر گھر میں اسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہونے لگے کہ بھئی آپ کو اس علاقے میں اب گھر کو پہیے لگائیں کسی اور علاقے میں لے جائیں, ہم جب تک یہاں ہیں ہمارے لیے نئی اپرچونٹیز نئی پاسبلٹیز نہیں کھلیں گی, اور اپنے آپ میں بندہ احساس کمتری محسوس کرنے لگے, آپ کیا کہیں گے ایسے والدین کو اور ایسے بچوں کو؟ دیکھیں جی, اس میں ایک تو ہمارا یہ معاشرے کا حصہ بن گیا ہے کہ جی ہم اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا بچہ اچھی یونیورسٹی اچھے اسکول سے ایجوکیشن لے لے, یا ہم کسی اچھی جگہ چلے جائیں, ہم کسی پوش ایریا میں شفٹ ہو جائیں. میرا اس میں ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو تربیت دینی چاہیے, اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اس کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں, ایک عرصے سے رہ رہے ہیں, وہاں رہنے کی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کی کوئی دکھ درد میں فوراً آپ کو سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں. میں نے کتنے پورش ایریاز میں گیا ہوں, میں دیکھا ہے آپ کہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو صاحب والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈیتھ ہو گئی اس گھر کے اندر. صحیح, یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ لوگ ایک طرح سے برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ انفیکٹ آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ ایک ایسے محلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے غمسار ہیں. کیا کہو گے عارف کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کوئی شفٹ ہوتا ہے تو ہم اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فیز میں شفٹ ہوئے ہو یا ایکسٹینشن میں شفٹ ہوئے ہو, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہم نے جو ہے نا یہ اپنا کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے تکیہ کلام بنا کے رکھ دیا ہے, جیسے کہ پل کس طرف ہو, پل کے اس پار ہو. ریسنٹلی ون آف مائی فرینڈز شفٹڈ تو ایکسٹینشن میں ہو یا مین سیکٹر کون سا ہے, بلاک ہو یا فیز ہے. ہاں جی, یہ سب چیزیں اب یہ دس از آل پارٹ آف سوشل انسیکیورٹی. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ایاز صاحب بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ دیر از ون کانسیپٹ کالڈ کوالٹی آف لائف ایز ویل. کیونکہ ہم کوائن کے دونوں سائڈ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک شخص یا ایک فیملی ایک اچھا لائف سٹائل افورڈ کر سکتی ہے, ایک پوش علاقے میں جا کر افورڈ کر سکتی ہے, تو وہ کوالٹی آف لائف اور کنوینس کے اس زمرے میں بھی آ سکتا ہے. اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتی دین دیٹس رانگ. جو جیسے اچھا, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لیونگ سٹینڈرڈز کو اپ گریڈ کرنے کا حق تو ہر ایک کے پاس ہے. اگر آپ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ کو پانی, بجلی, گندگی, ہائیجین, انفراسٹرکچر, ایسے تمام مسائل ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے بہتر زندگی کی خواہش کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, جاوید بات کر رہا ہوں. جی جاوید صاحب, کیا کہیں گے؟ بہت اچھا آپ کا پروگرام تھا, ٹاپک بھی بہت اچھا آپ نے سلیکٹ کیا ہے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک اسلام سے دوری ہے, جو لوگوں نے اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. بے شک. دوسری چیز جو ہے سماجی رویے ہیں اور تعلیم و تربیت کی کمی ہے. تیسری چیز اس میں جو ہے وہ حکومتوں کا نظام جو ہے وہ مختلف علاقوں کو ترقی نہیں دی جا رہی, جس سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ تین چیزیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آخری والا پوائنٹ ہے آپ کا, یہ بڑا غور طلب ہے کہ جو ہماری شہر کی انتظامیہ ہے, حکومت ہے, ضلع کی انتظامیہ ہے, وہ کیوں نہیں ہر علاقے میں بیسک چیزیں پرووائڈ کر رہی ہوتی. بہت زبردست پوائنٹ ہے. شکریہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور جو آپ نے اسلام سے دوری کی بات کی, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے. اگر آپ تقویٰ کرتے ہیں, اگر آپ زندگی میں مطمئن رہنا چاہتے ہیں, تو متوسط یا درمیانے درجے کے گھروں کو پریفر کیجئے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. بھائی, چھوٹے علاقے اور بڑے علاقے کا اور کوئی فرق ہو نہ ہو, ٹرمینالوجیز کا بڑا فرق ہوتا ہے. وہاں پہ مالی نہیں آتا, وہاں پہ گارڈنر آتا ہے. وہاں پہ نل خراب نہیں ہوتا, وہاں پہ ٹیپ خراب ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ اپنے ڈرائیور سے انڈے نہیں منگوا رہے ہوتے, آپ اس سے ایگز اینڈ بریڈ کا کہتے ہیں. یہ جو فرق ہے نا, یہ میرے خیال میں بہت سارے فلٹرز کو پیدا کرتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اوے فرام اینی بڈی, لیکن یہ فلٹرز کے ساتھ ہم آپریٹ کرتے ہیں. دس از پارٹ آف آر ہیومن ایکسپیرینس. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, آپ کی وائس کوالٹی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے, بٹ اینی ویز بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گی میم؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ انڈسپیوٹڈ کی بات ہے کہ ہر علاقے کا کوئی ضرور ہوتا ہے, میم بہت شکریہ کال کرنے کا. میرے خیال میں جو میں آپ کی بات سمجھ پائی ہوں, برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, لیکن آواز بہت ڈسٹرب آ رہی ہے. آئی وڈ ریئلی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو دوبارہ کال ملائی جا سکے, ویل ٹیک یو اگین. اچھا جی, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. سامیہ, مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہیلپ ہوتی ہے یا جو علاقے کی وجہ سے صرف یہی نہیں کہ وہاں کے رہائشیوں کا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے, لیکن اگر آپ کو چھوٹے موٹے کام کے لیے آپ کو کارپینٹر بلانا
بلانا ہے, پلمبر بلانا ہے, ریٹ سے لے کے ہر چیز تک بڑی فرق ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ آن دا علاقہ. اور اس میں اس کی مسافت کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ بھئی اس کو زیادہ کیونکہ وہ تو خود بھی اسی علاقے سے تعلق رکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس نے ایکچولی اپنی دہاڑی کے اپنے کام کے ریٹ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ کہا جاتا ہے بھئی ڈیفینس میں تو اسی ریٹ پہ کام ہوتا ہے. دیکھیے سدرا, بات ڈیفینس یا کلفٹن یا ہائی لیڈ سوسائٹیز کی نہیں ہے, بات ایکچولی یہ ہے کہ اگر ہم ایک اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں یا ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے, اور اگر ہم ایک فیملی پارٹنر کے لیے اگر ہم موو آن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر ہم کسی ایک اچھی اسٹینڈرڈ فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو کنسرن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ بھی بڑھانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک نارمل اس میں رہیں اور اس کے بعد ہمارا جو کنسرن ویلیوز ہے وہ اتنی ہائی لیول ہوں تو ہم لوگ اس کو نہیں وہ کر سکتے, بادر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی سوسائٹی لیول, ان کی سوچ کوئی بات. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے ہم موو آن کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کی چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے. کافی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیونکہ میں اکثر سنتی ہوں کہ آلو ٹماٹر کے ریٹس میں بہت فرق ہے, گوشت میں بہت فرق ہے. اگر ہم تھوڑی ڈفرینٹ علاقے سے لیں گے, ہم پرانے لیکن سامنے اس بارے میں کیا کہیں گے, ایک محاورہ ہے نا, دور کے ڈھول سہانے, یا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں the grass is greener on the other side, the grass is greener wherever you are watering it. سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے میں جاتے ہیں تو کبھی کبھار جس کو چھوڑ کے آتے ہیں جس علاقے کو, وہ بھی بڑا یاد آتا ہے کہ یار اس کی اپنی سہولتیں تھیں. آپ کو خواب اس علاقے کے آتے رہتے ہیں کتنے سالوں تک, آپ بھی خواب دیکھتے تو آپ کو پرانا گھر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تو انسان کی مائنڈ سیٹ ہے. لیکن جب ہم کسی, یہ آبویس ہے کہ جب ہم ایلیٹ کلاس میں جاتے ہیں تو ہمیں ہماری ہر چیز وہاں کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سامع, یہ بات بلکہ میں عارف کے پاس بھی لانا چاہوں گی. عارف, کئی دفعہ جب کسی کو دیکھیں ریجیکشن کسی کو بھی پسند نہیں ہے, کسی ینگ گریجویٹ کو اگر کامیابی حاصل نہیں ہوتی کسی جاب کے لیے, کسی انٹرویو کے لیے, تو وہ ریزنز تلاش کرتا ہے. کئی دفعہ یہ ریزنز آپ کا علاقہ, آپ کا ایکسپوجر, آپ کی رہائش, آپ کا سٹیٹس بن جاتا ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ہے, جو سامیہ نے بڑی اچھی بات یہاں پہ کی, کہ کچھ جابس کی, کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہی ہے کہ آپ کے پاس وہ ایکسپوجر ہو. جیسے اگر آپ لگژری برانڈز کی بات کریں جنہوں نے خاص حلقے میں, خاص طبقے میں آپ نے اس کو بیچنا ہے, تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے خود بھی فیملیئر ہوں, آپ کا وہ ایکسپوجر بھی ہو, آپ اسی طرح کے ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہوں. تو وہاں تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے if you don't qualify for such opportunities. کیا کہو گے؟ آپ برا نہیں منانا چاہیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم اپنے اسکل سیٹ کو انہینس کرنا چاہیے. سو یو ہیو ٹو اپ اسکل آن دوز کمپیٹنسیز جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے میری نوکری چلی گئی ہے. سو رادر دین بلیمنگ یور سیلف کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, بٹ رائٹ ناؤ یو ہیو اے چوائس آف واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, اینڈ دیٹ از اپ اسکلنگ. لیکن اپ اسکیلنگ میں اگر اگین میں اسی ریشو پہ دوبارہ آ رہی ہوں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پھر افشا سے پوچھوں گی. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ, کہاں سے بات؟ جی میم, کیا کہیں گے؟ ہم جو آپ کا ٹاپک ہے اٹ از ریئلی ویری انٹرسٹنگ. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ علاقے کا فرق نہیں پڑتا, شہروں کا بھی فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح. مائی سن ہو واز ٹاپ اسٹوڈنٹ in one of the art colleges in Lahore wanted to apply in Karachi. Ji. One of those art colleges, and he was refused admission. They didn't even look at his work. They refused admission because یہ MCA کا بچہ ہے تو یہ یہاں نہیں آ سکتا کراچی. بالکل. تو آپ صرف علاقے کا بات نہیں کریے, اب بات بتائیے. میم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم نے شروعات میں یہی کہا تھی کہ بڑی بڑی کمپنیز کو آپ دیکھ لیں, بڑی بڑی پاکستان کی یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, اس میں آپ 3 بڑے شہروں کو چھوڑیے, پاکستان کے جو 12 بڑے شہر تصور کیے جاتے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہمیں نہیں ملتی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. لیکن اپ اسکیل آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. میرٹ کی جیت ہوتی ہے, زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ان تصورات کو, ان پرسیپشنز کو ہم چیلنج کریں. ہم اگر اپنا بغور معائنہ کریں گے, کہیں نہ کہیں یہ فلٹرز, یہ دوغلا معیار ہم سب میں پایا جاتا ہے. اور آج کا شو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو اپنے لیے احساس کمتری کا باعث نہ بننے دیں, بلکہ اس کو ریکگنائز کر کے اس کے بیونڈ ایک ہیومن کو, ایک انسان کو بطور انسان دیکھنا شروع کیجیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ایاز صاحب, عارف, سامیہ ہمارے ساتھ تھیں, افشا تھیں. وقت کم ہوتا ہے, کالرز نے بھی بہت انٹرسٹ لیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. کل بھی آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئیں گے. تب آپ بہت خیال رکھیں. مجھے فیڈ بیک اور کامنٹ ضرور دیجیے گا. مائی انسٹاگرام, مائی فیس بک از رائٹ ان فرنٹ آف یو. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.